सब्सक्राइब कीजिए आज़ादारी जंक्शन को और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वलुना मुहम्मद व औसतुना मुहम्मद व आखिरुना मुहम्मद व कुल्लुना मुहम्मद। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आज़ादारी जंक्शन चैनल सीतापुर के ज़रिए आपसे मुखातिब हूँ और मैं इस वक्त अपने और आपके पाँचवें इमाम हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक़ से कुछ फ़ज़ाइल और हालात गुजारिश करना चाहता हूँ। पहली रजबुल मुरज्जब सन 57 हिजरी को हमारे पाँचवें इमाम की विलादत बासआदत मदीना मुनव्वरा में हुई। हमारे पाँचवें इमाम हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़र्ज़ंद हैं और हमारे पाँचवें इमाम हैं और वारिस रसूल हैं। ये वो वारिस रसूल हैं कि जिनके लिए ख़ुद रसूल अकरम फ़ख्र मौजूदात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का पैगाम पहुँचाया था। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी जो रसूलुल्लाह के बड़े मोहतरम और बुज़ुर्ग सहाबी थे, उनसे इरशाद फरमाया था रसूलुल्लाह ने कि जाबिर, तुम मेरे बेटे मोहम्मद बाक़िर से मुलाक़ात करोगे और जब मुलाक़ात हो तो उन्हें मेरा सलाम पहुँचा देना। ज़ाहिर है कि ये रसूलुल्लाह के वो सहाबी हैं हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी जो आये तथहीर के भी रावी हैं और रुबयान जाबिर अब्दुल्लाह अंसारी से हदीस किस्सा का आगाज़ होता है और ये अहले बैत के बहुत चाहने वाले सहाबी और ज़ायर अव्वल हैं क़ब्र हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। तो ये पैगाम सलाम के अमीन थे रसूलुल्लाह के। चुनांचे एक तवील ज़िंदगी पाई और यकुम रजब सन 57 हिजरी को जब विलादत बासआदत हुई हमारे पाँचवें इमाम की, और चंद बरस के बाद जब मुलाक़ात हुई है जाबिर से सहाबी पैगंबर से, तो एक मरतबा हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी ने इरशाद फरमाया हमारे पाँचवें इमाम से कि आप आगे बढ़िए, इमाम आगे बढ़े, कज़ा पीछे हटिए, इमाम पीछे हटे। तो ख़ुद इमाम ने इरशाद फरमाया, मेरे नाना के बुज़ुर्ग सहाबी मेरे जद का पैगाम सलाम क्यों नहीं पहुँचाते जो तुम्हारे ज़रिए उन्होंने मुझ तक पहुँचाया है। बहरहाल बहुत खुश हुए मौला पाँचवें इमाम के अपने जद का सलाम जब जाबिर से उन्हें मिला है। चुनांचे उसी मौके पर हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी से हमारे पाँचवें इमाम ने इरशाद फरमाया कि मेरे नाना के बुज़ुर्ग सहाबी जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी, तुमने 5 मासूमों का ज़माना देखा है, तो मैं एक सवाल करता हूँ कि तुम्हारी मार्फत का क्या आलम है और तुम्हारे इरफान इलाही का क्या दर्जा है। तो हज़रत जाबिर अलैहिस्सलाम ने हज़रत जाबिर रहमतुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि मौला, मैं ज़िंदगी के मुकाबिल में मौत को बेहतर समझता हूँ और मैं गुर्बत को बेहतर समझता हूँ दौलत से, और मैं बीमारी को बेहतर समझता हूँ सेहत से, और इसी तरीक़े से और भी सवालात थे। तो बहुत आखिरी जवाब दिए हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी ने, मगर इमाम वक्त हज़रत मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम इन जवाबात से मुतमईन नहीं हुए और इरशाद फरमाया कि जाबिर, तुम्हारी मार्फत का यही आलम है, 5 मासूमों का ज़माना देखा। हालांकि जाबिर ने जो बात कही वो कोई और भी नहीं कह सकता। कौन है जो गुर्बत को बेहतर समझे दौलत के मुकाबिल में, कौन है कि जो बीमारी को बेहतर समझे सेहत के मुकाबिल में, या कौन है कि जो ज़ईफ़ी को बेहतर समझे
جوانی کے مقابل میں. تو بہت آخری جواب دیا، مگر اس وقت کے امام یعنی امام وقت حضرت محمد باقر علیہ السلام مطمئن نہیں ہوئے اور کہا جابر تمہاری اور ہماری معرفت میں بس فرق یہ ہے کہ تم نے اپنی بہتری کا فیصلہ اپنی مرضی سے کر لیا ہے، اور ہم اہل بیت اپنی بہتری کا فیصلہ اپنی مرضی سے نہیں کرتے، بلکہ جس حال میں خدا بہتر رکھے ہم اسے بہتر سمجھتے ہیں. وہ موت دے دے تو موت ہمارے لیے بہتر ہے، زندگی کی نعمت دے تو زندگی ہمارے لیے بہتر ہے، بڑھاپا عطا کرے تو بڑھاپا بہتر ہے، حالت جوانی پر قائم رکھے تو وہ ہم بہتر سمجھتے ہیں، غربت دے تو ہم غربت بہتر سمجھتے ہیں، دولت دے تو ہم دولت بہتر سمجھتے ہیں. تو ایک بہت بڑا پیغام دیا ہمارے پانچویں امام نے. رجب کا یہ مہینہ ان تاریخی شروع ہوتی ہے انہی کی ولادت باسعادت سے. تو اب رجب کی جو برکتیں ہیں، رجب کی جو رحمتیں ہیں، اس ماہ کی جو فضیلتیں ہیں، اس کا کیا ٹھکانہ، جس میں کئی معصومین کی ولادت ہوئی ہے. اور لیکن بات پانچویں امام کی ہو رہی ہے تو عرض کروں کہ یہ ہمارے پانچویں امام ہیں کہ جن کا یہ بھی ایک کارنامہ ہے کہ جب ہشام بن عبد الملک کے دربار سے نکلے تھے اور ہشام بن عبد الملک نے گویا معذاللہ احانت کے لیے، امام کی توہین کے لیے بلایا تھا اور تیر اندازوں کو بلایا تھا، تو بہت دیر تک اسی بہت بڑے دربار میں تیر اندازی ہو رہی تھی اور تیر پھینکے جا رہے تھے. تو ایک مرتبہ اس وقت اچھا خاصا سن تھا ہمارے پانچویں امام کا، تو ہشام بن عبد الملک نے کہا کہ فرزند رسول آپ بھی ذرا کچھ تیر چلائیے اور کچھ اس فن کا مظاہرہ کیجئے. تو امام نے تو معذرت کی، مگر جب اصرار کیا ہشام نے تو امام نے تیر و کمان سنبھالا اور ترکش میں تیر کو سیٹ کیا مولا نے، اور پھر تیر کو رہا کیا. وہ جا کے ایک نشانے پر لگا، پھر دوسرا تیر مارا، وہ پہلے تیر پر جا کے پیوست ہو گیا، اور پھر تیسرا تیر مارا، وہ دوسرے تیر پر پیوست ہوا، پھر چوتھا تیر مارا، وہ تیسرے تیر پر پیوست ہوا، پھر پانچواں تیر مارا، وہ چوتھے تیر پر پیوست ہوا. مسلسل تیر مارتے گئے یہاں تک کہ چھٹا تیر مارا، وہ پانچویں تیر پر پیوست ہوا، ساتواں تیر مارا، وہ چھٹے تیر پر پیوست ہوا، آٹھواں تیر مارا، وہ ساتویں تیر پر پیوست ہوا، نوواں تیر مارا، وہ آٹھویں تیر پر پیوست ہوا. اس طرح 9 مرتبہ تیر مارے ہیں ہمارے مولا پانچویں امام نے، اور کوئی تیر خطا نہیں ہوا، ہر تیر نشانے پر لگتا گیا. ظاہر ہے کہ معصوم کا نشانہ کبھی خطا نہیں کرتا. اور پھر جب وہاں سے باہر تشریف لائے ہشام کے دربار سے، تو تھوڑی ہی دور چلے تھے کہ لاکھوں کا مجمع تھا، اور پتہ چلا سال کا ایک مخصوص دن ہے، اور وہ ایک راہب عیسائیوں کے عالم کو اور سپر اتھارٹی کو راہب کہتے ہیں، وہ اپنے صومعے سے یا دیر سے اس دن اس کو نکلنا ہوتا تھا. وہ آیا تھا اور بہت بڑی ایک اونچان پر وہ تھا، اور لاکھوں کا مجمع نیچے تھا اور وہ ہمتن گوش تھا. تو جب راہب پہنچا ہے اونچائی پر تو اس نے سارے مجمع پہ ایک نظر ڈالی. اسی مجمع میں ہمارے پانچویں امام بھی تھے جو ہشام کے دربار سے نکل کے آئے تھے. تو ہر ایک پر نظر ڈالتا تھا، ہٹا لیتا تھا. راہب ہر ایک کو دیکھتا تھا اور پھر نظریں ہٹا لیتا تھا. لیکن جب پانچویں امام پر اس نے نظر ڈالی ہے تو نظر ہٹائی نہیں، نظر جما لی. ایک ظاہر ہے کہ ایک محاورہ ہے، قدر گوہر شاہ دانت یا بے دانت جوہری. وہ جوہری تھا، وہ پہچان گیا کہ اس ہجوم میں یہ جوہر قابل ہے، یہ کوئی خاص شخصیت ہے. تو مخاطب ہوا ہمارے پانچویں امام سے، تو پوچھا کہ تم ہماری امت سے ہو؟ تو امام نے فرمایا نہیں، میں تمہاری امت سے نہیں ہوں. تو کہا کہ تم عالموں میں ہو کہ جاہلوں میں ہو؟ تو امام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں عالم ہوں، بلکہ فرمایا کہ میں جاہل نہیں ہوں. یعنی یہ اپنی وسعت علم کا اظہار کیا یہ کہہ کے کہ میں جاہل نہیں ہوں. اور پھر اس نے پوچھا کہ تو یہ جو جنت میں لوگ پھل کھائیں گے، آدم سے لے کے قیامت تک کے لوگ ہوں گے، اربوں کھربوں لوگ، اور پھل اتنا ہی بنا رہے گا، درختوں میں سیب اتنا ہی بنا رہے گا، حوض کوثر میں جو پانی رہے گا وہ اتنا ہی بنا رہے گا، شہد جو ہے اتنا ہی بنا رہے گا.
تو آخر اس کی دنیا میں کوئی مثال ہے کہ ایسا ہو کہ جس کو سمجھا جا سکے؟ تو ہمارے پانچویں امام نے ارشاد فرمایا ہاں اس کی مثال ہے کہ ایک چراغ سے ہزاروں چراغ جلا لو مگر چراغ کی لو میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ بہت سارے سوالات یہ تھے، آخری ایک میں راہب کے سوال کو جواب کو عرض کر دوں اور اس کے بعد اپنی بات ختم کر دوں۔ ایک سوال اس نے یہ کیا تھا کہ مولا نہیں، وہ تو بھی عام آدمی سمجھ رہا ہے نا، ابھی تو تعارف نہیں ہوا ہے، اس کی جوہری نگاہوں نے یہ تو پہچان لیا کہ یہ کوئی اہم شخصیت ہے، یہ کوئی پاک و پاکیزہ ذات گرامی ہے۔ کہا یہ بتائیے، راہب کہہ رہا ہے کہ یہ بتائیے کہ وہ کون سا وقت ہے جس کا شمار نہ دن میں ہے نہ رات میں ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بہت نازک سوال ہے، بڑا حساس سوال ہے۔ پوچھ رہا ہے کہ وہ کون سا وقت ہے جس کا شمار نہ دن میں ہے نہ رات میں ہے۔ تو ہمارے پانچویں امام نے ارشاد فرمایا کہ وہ وقت جس کا شمار نہ دن میں ہے نہ رات میں ہے وہ اول وقت نماز صبح سے لے کر دن نکلنے تک کا وقت ہوتا ہے۔ غالباً وہ کبھی 1.25 گھنٹے 1.5 گھنٹے میں وہ ٹائم اس کا دائرہ رہتا ہے۔ تو یہ وقت وہ ہوتا ہے جس کا شمار نہ دن میں ہے نہ رات میں ہے۔ تو اب یہ تو سوال کا جواب تھا، مگر مولا نے اپنے طور پر اس میں ایک چیز بڑھائی کہ راہب یہ یاد رکھ، یہی وقت جنت میں ہمیشہ رہے گا۔ یعنی جنت میں نہ رات ہوگی نہ جنت میں دن، نہ جنت میں شام ہوگی جس کے ایوننگ بولتے ہیں۔ تو شام کا بھی کوئی وقت نہیں رہے گا، اور رات نہیں جس کو نائٹ کہتے ہیں نہیں ہوگی۔ نہ دن نہ رات نہ شام، کچھ نہیں ہوگا، بس صبح کا ٹائم رہے گا جنت میں ہمیشہ۔ صبح کی بڑی فضیلت ہے، اور میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ 13 رجب کو خانہ کعبہ میں حضرت علی بھی صبح صادقی کے وقت پیدا ہوئے۔ 20 جمادی الثانیہ کو شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا صبح صادقی کے وقت پیدا ہوئیں۔ رسول اللہ 17 ربیع الاول کو صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے۔ 15 رمضان کو حضرت امام حسن صبح صادقی کے وقت پیدا ہوئے۔ 3 شعبان کو امام حسین صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے۔ 15 جمادی الاول کو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے۔ 1 رجب کو امام محمد باقر علیہ السلام صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے۔ غرض کہ ہر امام صبح صادق کے وقت پیدا ہوا۔ اس کو ہم یوں بھی عرض کر سکتے ہیں کہ جو جنت کے مالک تھے وہ دنیاوی وقت میں نہیں پیدا ہوئے، جنتی وقت میں پیدا ہوئے۔ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار بحق محمد علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے صدقے میں، ان کی عصمت، ان کی طہارت، ان کی امامت کے صدقے میں تمام مومنین مومنات کو تمام آفات و بلیات سے محفوظ رکھے۔ میں قارئین ناظرین سے یہ گزارش کرتا ہوں، میرے لیے بھی یعنی مہدی حسن وائی جلال پوری کے لیے کی صحت و سلامتی کے لیے بھی آپ ناظرین گرامی اور آپ محبان اہل بیت دعا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد